अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सहरंगेज़ शख्सियत और ऐसी शख्सियत के जो दुनिया के नक्शे पे बाअसर हुई और एक नए मुल्क पाकिस्तान का वजूद सामने आया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर लीडर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर बानी पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर रहबर और रहनुमा पाकिस्तान को किस तरह देखना चाहते थे। क्या आज पाकिस्तान उन्हीं खतूत पे उस्तवार है? क्या आज पाकिस्तान वैसा ही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था और उनके जो अफ़कार हैं उसके मुताबिक हम चल रहे हैं? ये एक कलीदी सवाल है जिसके आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वें यौम पैदाइश पर कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनकी शख्सियत के वो पहलू हम पाकिस्तान के लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें नुमायाँ और बाअसर लीडर के तौर पर दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाया। ये इंतहाई अहम मामलात हैं। पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसका भी दौरा चल रहा है और इसमें कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए, तारीख़ भी गुज़र गई। अब उसके बाद स्क्रूटनी का अमल है। बहुत से अहम लोग हैं जो आज़ाद सामने आ रहे हैं। बहुत सी अहम शख्सियात हैं जो इस पार्लिमानी अमल का हिस्सा बनती नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत से शिकवे भी हैं, शिकायत भी हैं और इसी असना में एक डेवलपमेंट हुई। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर आहद चीमा जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं उन्हें भी अब ओहदे से हटा दिया गया है। IG इस्लामाबाद और इस्लामाबाद को भी हटा दिया गया है। प्रोग्राम के आगाज़ में क्रिसमस के मौके पे हम पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाली मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इरशाद साहब, ताज हैदर साहब सीनियर सियासतदान हैं, कानून साज हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। ताज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मजबूत और बाअसर लीडर थे, पाकिस्तानी कौम के रहबर हैं। उनकी शख्सियत के वो कौन से पहलू हैं जिन्होंने उन्हें एक मौसर तरीन लीडर बना दिया? देखें, खूबियों का वो मुरक्कब है और हर कामयाब इंसान की तरह उनमें बहुत सारी खूबियाँ थीं, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका उनके मुखालिफिन, उनके दुश्मन भी एतराफ़ करते थे। नंबर 1 पे किरदार के एतबार से वो एक ईमानदार, दयानतदार शख्स थे और नज़रिए पर मज़बूत ईमान था उनका। नज़रियाती सियासत उन्होंने ज़िंदगी भर की। जब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ उनकी नज़रियाती सियासत को पज़ीराई नहीं मिल रही, मुसलमान बर्रे सग़ीर के उनकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहे, तो चिमटे रहने की बजाय सिर्फ़ शोहरत के लिए, सिर्फ़ मकबूलियत के लिए, सिर्फ़ लीडरशिप के लिए वो यहाँ से किनारा कश हो के बरतानिया वापस चले गए। फिर अल्लामा इकबाल ने उनको बुलाया कि आपकी ज़रूरत है इस कौम को, अगर पहले वो नहीं समझ सकी तो अब उसको समझ आ गई है इसकी। उनका जो बिलीव था, देखें, इससे बड़ी कामयाबी किसी शख्स की नहीं हो सकती कि जिसको एक अक़लियत कहा जाता था हिंदुस्तान की मुसलमान कम्युनिटी, उसको उन्होंने अक्सरियत के बराबर ला खड़ा किया और ये कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियत और अक्सरियत का फ़लसफ़ा नहीं चल सकता जी, ये कहीं और चलता होगा। और उनका नज़रिया जो था वो तमाम जो आरा थी इसके मुखालिफ, खा वो हिंदू की आवाज़ थी, गांधी की आवाज़ थी, खा अंग्रेज़ की जो उनका फ़लसफ़ा था जमहूरियत का, उस पर गालिब आया और अलग रियासत उन्होंने कायम की। अलग रियासत के क़याम से पहले भी वो ये समझते थे कि इंसानी हकूक़ बरतर हैं, इंसानी और अवामी राय की अहमियत है, इजहार राय की आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक़ है। और जब वो रोल्ट एक्ट मंजूर हो रहा था तो उनके बड़े तारीख़ी अल्फाज हैं। एक तो उन्होंने एक मौका पर कहा था कि दुनिया की कोई ताकत अवाम की राय और मर्ज़ी की मुज़ाहमत नहीं कर सकती, अवामी राय कभी गलती पर नहीं होती। और फिर जब ये बर्मा में 2 लीडर कत्ल हुए थे तो उस पर इज़हार अफसोस करते हुए उन्होंने कहा था, जब वो रोल्ट एक्ट मंजूर हो रहा था तो बड़ा दबाव था
کہ جی یہ منظور کریں، مسائل ہیں ریاست کی، جو ہے سلامتی کا ایشو ہے، ریاست کا خطرے میں ہے، اور یہاں بغاوت پھیل رہی ہے، یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں وہ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کسی ایک فرد کی آزادی پر آنچ آتی ہو تو میں سزا کے طور پر ایک جانور کا نام لیا انہوں نے کہ موت مرنا پسند کروں گا، لیکن اس ایکٹ کے جو آزادی اظہار اور فرد کی آزادی کے منافی ہے اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ تھے قائد اعظم، ٹھیک، اور انہوں نے بالکل ساتھ نہیں دیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ قائد اعظم درست تھے۔ تو ایسا ہی پاکستان انہوں نے بنایا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے تاج حیدر صاحب ایک دانشور بھی ہیں، صرف سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر نہیں ہیں۔ تاج صاحب یہ فرمائیں کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی فکر پر مبنی جو پاکستان بنایا، آج 75-76 سال کے بعد یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی؟ دیکھیے، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے، اور جس نے کہ اتنے برس گزارے ہیں سیاست کے اندر، جو بھی کر سکے ہم نے کیا۔ ہم کچھ نتائج تک کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جو اس وقت کے حالات تھے، اور میرے خیال سے اس وقت کے حالات کو نظر انداز کر کے ہم اگر کوئی اپنی تھیسس بنائیں تو وہ مناسب نہیں ہوگی۔ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جناب یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ پاکستان کے جو جناح کا ویژن تھا وہ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ آج حقیقت نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 47 کے اندر قرارداد پاکستان لاہور میں پاس ہوئی، اور جو ہند اسلامی قوم تھی اس کو ایک منزل دی گئی کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ ہمارا نصب العین ہے کہ ہمیں ایک ملک مسلمانوں کے لیے فلاں فلاں علاقوں پہ جو مشتمل ہوگا، جو اکثریتی صوبوں پہ مشتمل ہوگا، وہ دیا جائے۔ اب 7 سال کے اندر اتنی تیزی سے کام کرنا، مسلم لیگ کو بھی مضبوط کرنا، خاص طور سے جو بڑے صوبے تھے ہمارے، بڑا صوبہ تھا ہمارا پنجاب کا، وہاں دشواریاں آ رہی تھیں، یونینسٹ تھے، سب تھے، مخالفتیں بھی ہو رہی تھیں۔ ان سب مخالفتوں کو جو ہے وہ کانکر کر کے، جو کہ اس کی اپنی سیاست تھی، اس تمام سیاسی چالوں کا مخالفت کر کے اور پھر ایک مملکت کو بنا لینا، یہ باقی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن جو کمزوری ایک تھی وہ یہ کہ، اور شاید قائد اعظم نے کہا بھی کہ میں اور میرا سیکٹری ہیں کہ جو اس وقت محنت کر رہے ہیں، وہ سیاسی تنظیم نہیں بن سکی، اور اس سیاسی تنظیم کا جو ایک منشور تھا اور جس طریقے سے جگہ جگہ اس کو منظم ہونا چاہیے تھا اور جس سے اس کی قوت ہوتی، کیونکہ 2 چیزوں سے سیاسی تنظیم بنتی ہے، ایک نظریہ اور ایک تنظیم۔ اب یہ جلدی میں اگر تنظیم سازی کی جائے، اور ایک یہ بھی اب ضروری ہے کہ ہاں ایک مطالبے کو قوت دی جائے اور جگہ جگہ پہنچ کے تمام ہند اسلامی قوم کو متحد کیا جائے اور ان کو ایک رخ دیا جائے۔ تاج حیدر صاحب دیکھیں، اس وقت سارے قافلوں کا رخ جو ہے وہ جاتی عمرہ کی طرف ہے، ساری راہیں ادھر ہی جا رہی ہیں، ایم کیو ایم ادھر رجوع کر رہی ہے، باب پارٹی ادھر رجوع کر رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی ادھر رجوع کر رہی ہے، آزاد لوگ جو ہیں ادھر کا رخ کر رہے ہیں، تو کیسے پذیرائی نہیں ملی؟ یہی شاید ان کی سب سے بڑی کمزوری۔ اچھا،
کہ انہیں ان پارٹیوں کو ساتھ لینا پڑ رہا ہے کیونکہ عوام میں کوئی ان کی جڑیں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ان پارٹیوں کا سہارا انہیں لینا پڑ رہا ہے. نہیں تو اگر واقعی مسلم لیگ کی اپنی قوت ہوتی تو وہ ہر سیٹ پہ اپنے امیدوار کھڑے کرتے، ان کا اپنا منشور ہوتا اور اس طریقے سے وہ اکثریت یہاں پہ جیتتے، جو کہ ایک چیز ہو رہی تھی. لیکن اب وہ اگر ان کے ساتھ جا رہی ہیں تو یہ مضبوطی نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے. نہیں تاج صاحب، وہ یہ کہتے ہیں، جب ہم مسلم لیگ نون کے لیڈران سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں صاحب اب سیاست کرنا چاہتے ہیں، سارے دھڑوں کو، سارے جو لوگ ہیں ہر طرح کے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے جو صورتحال نظر آ رہی ہے اکانومی کی، سیاسی عدم استحکام کی، اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سولو فلائٹ لی جائے. اگر وہ سب کو ساتھ لے کے، سارے صوبوں کو، ساری سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ اس میں کمزوری کہاں سے آ گئی؟ نہیں ہے، اگر سب دھڑے ساتھ آ رہے ہیں اور عوام ساتھ نہیں آ رہے تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور عوام کے ساتھ آنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی معاشی پروگرام دینا ہوتا ہے. اچھا، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بس میں آ گیا ہوں اب ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیسے ٹھیک ہو جائے گی وہ بھی بتانا پڑتا ہے. آپ کو حل دینے ہوتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے، عوام کے لیے اس طریقے سے کریں گے. آپ کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، اور پرفارمنس میں ایک تو پرفارمنس وہ ہے کہ اشرافیہ کے لیے کیا 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 گیا. دوسری پرفارمنس جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عوام کے لیے کیا 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 گیا. تو یہ ایک کمزوری ہے ان کی. اور اس وقت الیکٹیبلز سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی پارٹی کے ورکر ہیں، یہ ہیں، ان کو آگے لایا جائے، ان کو الیکشن لڑایا جائے، کوئی پروگرام معاشی دیا جائے کہ جناب فلاں شعبے میں ہم یہ کریں گے، فلاں شعبے میں ہم یہ کریں گے. لیکن تاج حیدر صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب آئی پی پی اور نون لیگ کا اپیرنٹلی جو اتحاد کی بات ہو رہی تھی اس کا باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ اس میں کوئی دراڑ آئے گی. پیپلز پارٹی، اس سے پہلے زرداری صاحب نے بلوچستان سے لوگوں کو ساتھ ملایا، عبدالقدوس بزنجر صاحب شامل ہوئے، دیگر ہو گئے. تو کیا پنجاب میں نون لیگ اور آئی پی پی کا اتحاد نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی اس آپشن پہ غور کر سکتی ہے کہ وہ آئی پی پی سے اتحاد کر لے؟ نہیں، یہ تو آپ رہنے دیجیے. ہم تو جا رہے ہیں اپنے پروگرام کے اوپر، اپنی پارٹی کے اوپر. الیکشن ہارے بھی جاتے ہیں، الیکشن جیتے بھی جاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اپنی انتخابی مہم کو اپنا پروگرام عوام تک پہنچانے کا موقع سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. لہٰذا ہم عوام کو موبلائز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی کہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہ پختونخوا کے اندر انہوں نے میٹنگیں کی، اور حالانکہ وہ کارکنوں کے کنونشن تھے لیکن کسی بھی جلسہ عام سے بڑے تھے. گجرانوالہ کے اندر وہ گئے، دوسرے مقامات. اب 27 تاریخ کو گڑھی خدا بخش کے اندر پورے سندھ کے عوام آ رہے ہیں. تو جگہ جگہ وہ جا رہے ہیں، عوام سے بات کر رہے ہیں، اپنا پروگرام عوام تک لے جا رہے ہیں. مسلم لیگ کی یہ حالت ہے کہ وہ تو ہماری سینٹ تک کے اندر نہیں آتے. جب ہم نے 2 دفعہ سینٹ میں نے ریکویزیشن کرنے کے لیے وہ دی تو انہوں نے تو اپنے دستخط تک واپس لے لیے کہ صاحب ہم نہیں چاہتے. اور کوئی 2.5-3 مہینے گزرے جبکہ سینٹ کا اجلاس ریکویزیشن نہیں کیا گیا. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ بھائی آپ کو عوام میں جانا ہے، حکمت عملی ہوگی، میں اس پہ اپنی رائے جو ہے وہ منتخب نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. تاج صاحب یہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی کہ جو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، آپ کی طرف سے بھی یہ شکایت سامنے آئی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئے ہیں تو جو فگر سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ کے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکایت تو نہیں، آج چیمہ صاحب کو بھی الگ کر دیا گیا ہے، اور بھی اقدامات الیکشن کمیشن کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شکایت دور ہو گئی ہے، اب لیول پلینگ فیلڈ ساری جماعتوں کو مل رہی ہے. ان کے لیے جو بہت بڑا کام کیا ہے وہ ایک ایسی جماعت کو کہ جو
ختم ہو چکی تھی اور جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں تھی، اس کے ساتھ کارروائیاں کر کے انہوں نے عوام کی ہمدردیاں اس کی جھولی میں ڈال دی۔ پنجاب میں کم از کم مجھے یہی صورتحال نظر آتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار ہیں اور اس وقت کوئی 2500 کے قریب ان کے امیدوار ہیں، ہمارے امیدوار کوئی 1600 ہیں، تو یہ چیز دکھا رہا ہے کہ ہر حلقے کے اندر ایک سے کہیں زیادہ امیدوار ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے نام پہ جنہوں نے کاغذات بھرے ہیں کہ جو پالیسیاں انہوں نے چلائیں اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ زور زبردستی سے ہم جو ہے وہ دبا لیں گے ایک جماعت کو۔ ہمیشہ زور زبردستی کا اثر جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کی ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ اچھا تاج حیدر صاحب، بلاول صاحب نے لاہور سے بھی الیکشن لڑنا ہے، یہاں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، آپ لوگوں کو یقین ہے کہ آپ یہاں سے سیٹ نکال لیں گے؟ لاہور جو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، پھر پی ٹی آئی کو بھی یہاں سے پذیرائی ملی، یا یہ سیاسی مہم جو ہی ثابت ہوگی؟ نہیں، دیکھیے ہم الیکشن کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور میں خود کیونکہ سربراہ ہوں جو مرکزی ہمارا الیکشن سیل ہے اس کا، تو اس میں اپنے دوستوں کو، اپنے کارکنوں کو یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن کو نظر انداز نہ کرو۔ سندھ میں پہلے سیکرٹری جنرل تھا، تو ہم یہ پولنگ اسٹیشن ٹو پولنگ اسٹیشن ہم جاتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ 3 کی یہ 4 کارکنوں کی ٹیم یہ اس پولنگ اسٹیشن کو لے گئی۔ تو ہم باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت اور ایک منظم طریقے سے الیکشن لڑتے ہیں، اور کبھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، نہ کبھی ہم اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ لیکن لاہور میں ہی پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھے ووٹ اٹھائے تھے، میرے خیال سے کوئی 33-34 ہزار ووٹ اٹھائے تھے، اور میں نے کبھی گراؤنڈ پہ سیاست نہیں کی ہے پنجاب میں جس طریقے سے میں نے سندھ پہ کی، لیکن میں جب گزرتا ہوں کبھی ایئرپورٹ پہ، کبھی بازار میں کوئی چیز لے رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہر گلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن موجود ہے، اور ان کو ایک رستہ دکھانے کی بات ہے اور ان کو ہمت حوصلہ دینے کی بات ہے، وہ آئیں گے اور نکلیں گے اور ووٹ دیں گے۔ تو یہ دوسرے یہ کہ بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہے معیشت کی بحالی کا، اور جو ہم سندھ میں کرتے آئے ہیں، ملک میں 2 معیشتیں چل رہی ہیں، ایک سندھ کے اندر ہے جو کہ عوام کی معیشت ہے، ایک باقی کچھ صوبوں کے اندر ہے کہ جو اشرافیہ کی ہے۔ تو ہم دوسرے صوبوں کے اندر بھی عوام کی سیاست کو اور عوام کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ آخر مفت علاج نہیں ہو سکتا دوسرے صوبوں کے اندر جس طریقے سے سندھ کے اندر ہو رہا ہے، یا تھر جیسے منصوبے جو ہے وہ نہیں بن سکتے دوسرے صوبوں کے اندر، یا جس طریقے سے سیلاب زدہ لوگوں کی بحالی ہو رہی ہے، یعنی 3 مہینے میں 50,000 پکے مکان ہم بنا چکے ہیں، اور ایک طریقہ کار نئے فلسفے سے 2 لاکھ مکانوں پہ ہم سولر پینلز لگا چکے ہیں، لیکن ابھی 20 لاکھ مکان بنانے ہیں اور کوئی 21 لاکھ مکانوں پہ سولر پینل لگانی ہے۔ ستلج نے تباہی مچائی ہے، وہاں بحالی کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یا بلوچستان جو برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہے بلوچستان میں، میں نے دورے کیے ہیں وہاں پہ، کچھ نہیں بچا ہے، وہاں پہ ہم کیوں نہیں؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، آپ کے وقت کا، آپ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے اتحاد کا باضابطہ اعلان اب تک کیوں نہیں ہوا، اور کیا یہ اتحاد کی بیل منڈے چڑھے گی؟ بڑا کلیدی نقطہ ہے یہ، اسی پر بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق خاقوانی صاحب سے۔ خاقوانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خاقوانی صاحب یہ بتائیے گا، ایک بڑی بھرم کے ساتھ آپ کی اوپننگ تھی، بڑے اہم لوگ تھے، الیکٹیبلز تھے اس تقریب میں،
لیکن اب جب قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ نے صرف 18 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور 40 صوبائی اسمبلی میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط اوپننگ ہے آپ کی طرف سے؟ جی ہاں، میرے خیال میں تو یہ ہے، لوگ آج تک 2-3 مہینے کی پارٹی میں اتنے لوگ تو کبھی آج تک کسی کے بھی نہیں آئے. آپ دیکھیں باقی جماعتوں میں دیکھ لیں، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، میں تو مناسب نہیں سمجھتا. میں تو کئی لوگوں کا نام لے سکتا ہوں کہ کسی نے 3-4 مہینے کی پارٹی میں اتنے الیکٹیبلز اور اتنے مستند قسم کے بندے جو الیکشن لڑ چکے ہیں، جن کا تجربہ ہے. ایک تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں لڑوں گا، ایک ہے جنہوں نے کیا ہے اور ممبر رہے ہیں اور ان کی اپنے حلقے میں ایک پوزیشن ہے. تو اللہ کرے ہمیں زیادہ موقع ملتا چیزوں کو آگے چلانے میں، شاید ہم اس سے بھی بہتر کرتے. اور ایک آدھ دفعہ لوگ چانس دیتے ہیں الیکشنوں میں، پھر ان کے بعد پارٹیاں بنتی رہتی ہیں اور اپنا مقام بنا لیتی ہیں. اور کئی لوگ ہیں کہ جو وہ اپنا مقام کھو بھی جاتے ہیں. تو ٹرائی کرنے میں جناب میرے خیال میں تو ایک اچھی ایک مثبت قسم کی نمائندگی ہے جو اپنے حلقوں کے لیے یہ کافی ہے. اچھا خاکوان صاحب، آپ کا جو پہلا تاسیسی اجلاس تھا اس میں فواد چودھری صاحب تھے، علی زیدی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے. اب نہ فواد چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ علی زیدی صاحب نے تو کاغذات ہی جمع نہیں کرائے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ ایک اپنی جگہ پہ نشاندہی ہوتی ہے کمزوری کی. لیکن نون لیگ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، جو بات چیت ہوئی، پتہ چلا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو کوئی اب معاہدہ ہو گیا ہے یا ابھی تک صرف بات چیت چل رہی ہے؟ جی ہاں، ایک اس کمیٹی کا میں بھی رکن تھا، جو 3 ممبر کمیٹی تھی جو نون لیگ کے ساتھ 2 نشستیں کر چکے تھے. پھر میں الیکشن کے لیے کاغذ جمع کرانے چلا گیا تو پھر میرے غیر حاضری میں بھی لوگ آپس میں ملے ہیں. اور دیکھیں آپ حضرات دیکھتے ہیں فوراً اور کوئک ریزلٹ. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے پارٹیوں میں مشکلات کیا ہیں. ان کی ایک نیت اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر ان کی اپنے مشکلات بھی تو ہوتے ہیں نا. ان کو کوئی آپ ویٹیج نہیں دیتے، وزن نہیں دیتے کہ ایک آدمی اگر پارٹی میں پچھلے 20-30 سال سے رہا ہے، اس کی جگہ پر ایک اور پارٹی کا آدمی وہاں آئے تو کیا اس پارٹی میں نون لیگ میں جو بندے ہیں وہ ان کا دل برداشتہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ باقی لوگوں کا پریشر بھی آتا ہے پارٹی لیڈرز پہ کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، آپ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں. جب ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ اصل میں دیکھتے ہیں کہ ان کے جگہ پر جو آدمی آ رہا ہے کیا وہ سیٹ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا. اس کے اوپر بحث مباحثہ اور کئی قوائف دیکھنے پڑتے ہیں. اور یہ ایک آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے. میں مانگنے والے کے لیے بھی آسان نہیں ہے، دینے والے کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا کہ جی وہ کیا ہے. یہ تو ایک بیٹھک میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اگر دیکھیں نمبر 1 تو خاکوانی صاحب معاملہ یہ ہے، ایک میری گزارش سن لیں. جب یہ اکٹھے ہوئے اور یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ فلاں دوستوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو آخر وہاں ان کی کچھ ضروریات ہوں گی نا جناب. انہوں نے اتنی بڑی پارٹی، اتنے لوگ اکٹھے ہو کر کیوں ایک چھوٹے گروپ کو کہتے ہیں. ہمارا تو پھر بھی اس میں کافی سارے لوگ ہیں. آپ دیکھیں وہ حضرات کاف لیگ کے پاس ہی بھی گئے، جاز صاحب کے پاس بھی گئے، اور صرف وہاں پر ڈسکشن 2 یا 3 سیٹوں پہ ہوئی. تو گزارش ہے کہ آخر اگلے بھی تو کچھ کوشش کر کے دیکھتے نا کہ ان کا ذرا مقام اور ان کی پارٹی کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو جناب وہ دوسروں سے بات کرتے ہیں. نہیں خاکوان سے میرا سوال بھی اسی نقطہ نظر سے تھا، اسی لیے کہ آپ کی ایک نوزائیدہ پارٹی ہے 3-4 مہینے کی، ایک بڑی پارٹی کو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب اس کا گڑھ ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ طوالت اختیار کر رہا ہے کیونکہ کاغذات جمع ہو گئے، اب سکروٹنی کا عمل ہے. تو کیا مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جہاں ہم کئی حلقوں میں کمزور ہیں اس لیے آئی پی پی کا ساتھ لینا اور آئی پی پی سے تعاون حاصل کرنا ضروری ہے،
یا وہ وقت گزاری کر رہے ہیں، کیونکہ 2013 میں اسی طرح کا اتحاد ایک ہم خیال گروپ سے ہوا تھا، جس میں ہمایوں اختر خان صاحب تھے، سلیم سیف اللہ تھے اور بہت سارے لوگ تھے، اور آخر میں حامد ناصر چٹھا صاحب تھے، آخر میں کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا یا کسی کو بھی ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں بالکل، آپ کا احساس ہے، دل کا تجربہ ہے، آپ کے پاس ایگزامپلز بھی ہیں اسی چیز کی، اس کے باوجود ہوتے ہوئے انہوں نے پھر رابطہ بھی کیا، اور ان کے حالات تو بھائی صاحب ان کو پتا ہوں گے، یا آپ چونکہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، آپ کو حالات کا اندازہ ہوگا۔ تو ہمارے سے تو جس نے بات کی اور جو اس میں پیش رفت ہوئی اور اس میں آپس میں اب تک بات چیت چل رہی ہے، تو یہ کوئی کم اہمیت کی بات تو نہیں ہے نا کہ جناب کسی نے ایسے ہیلو کر دی اور وہ آگے چپ کر کے چلے گئے۔ اب اسحاق صاحب جو بات چل رہی ہے، اسحاق صاحب دوسری بات یہ ہے، آپ نے ابھی تجزیہ میں کہا ہے کہ میں نے تو نہیں پتہ لگا کہ ہمارے لوگوں میں سے صرف 18 آدمیوں نے ایم این اے کی لسٹ میں انہوں نے کاغذ جمع کرائے، تو یہ بھی ایک جو ہمارے 32 آدمی تھے، جس میں 2 دوسرے صوبوں کے بھی تھے، ایک کے پی کے کا تھا، ایک سندھ کا تھا، کراچی سے محمود مولوی صاحب وغیرہ، اور وہ اگر اس کے علاوہ 30 آدمی رہ گئے یہاں، تو اگر 30 اور اپنا ہمایوں اختر صاحب بعد میں جوائن کیا تو 31 ہو گئے، تو اگر 31 آدمی سے 18 آدمیوں نے درخواست کی ہے، تو وہ ہماری تو ذمہ داری سب کے لیے ہے نا، دوستوں کے لیے، سب برابر کی محنت کرنی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے آپس میں 10 12 5 4 بندوں کی بات کی اور باقیوں کو چھوڑ دیا، تو ہمارے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر ہم ایگزیکٹلی یہی تو ہم آپ سے خاکوانی صاحب شروع میں کہہ رہے تھے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ طول پکڑتی جا رہی ہے، اس میں ابہام بڑھ رہا ہے، آپ اپنے لوگوں کو کیا بتائیں؟ آپ کی نگاہ میں ہے، آپ مطمئن ہیں 11 تاریخ جنوری تک اس کے اوپر سمبل الاٹمنٹ تک یہ جا سکتا ہے، آپ کو کیوں مطلب ہے، مجھے یہ تو ہمارے ہاں تفتیش ہونی چاہیے، آپ کیوں اتنے دیکھیں ہمیں تشویش اس لیے ہے خاکوانی صاحب، تشویش اس لیے ہے خاکوانی صاحب کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس اتحاد کا کیا بنے گا، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ نہیں میں مینار پاکستان پر نہیں آ رہا، اپنی دیکھیں آپ کی ذمہ داری اپنی اطلاعات تک ہے، آپ نے میرے سے بات کی، میں نے آپ کو ایک لفظ ایک چیز میں کہیں اوپر نیچے کر کے نہیں بات کی، کھلا جیسے اچھا یہ فرمائیں، اچھا خاکوان صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ جو ہوتا ہے آپ کا نشان الگ ہوگا اور مسلم لیگ کا نشان الگ ہوگا، اس میں ان کا امیدوار نہیں ہوگا، اب آپ اپنی سیٹ کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا، تیمینہ دولتانہ صاحب جو ہے خصوصی نشستوں پر چلی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں ہوگا؟ جی ہاں، وہ میرے مقابلے میں پہلے بھی نہیں تھی، وہ وہاڑی شہر سے الیکشن لڑتی ہیں، اچھا جو پچھلے 3 الیکشن انہوں نے لڑے ہیں وہ وہاڑی شہر سے لڑے ہیں، اچھا میرے حلقے میں جو دیہاتی حلقہ ہے وہ اس میں سید اپنا ساجد شاہ صاحب ہیں، وہ ساجد شاہ ہوں گے، ساجد شاہ ہیں اس وقت، ساجد شاہ صاحب ہیں، اور وہ اس جگہ پر الیکشن میں لڑے بھی ہیں اور وہ میرے سے جیتے بھی ہیں، تو وہاں پر یہاں پر بات ہو رہی ہے، ان کی اپنی وجوہات ہوں گی، پارٹی دیکھیں انالیسس کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وننگ کینڈیڈیٹ کو چھوڑ دیں، کوئی وجہ ہوگی نا جناب، جو اگر وہاں بات چلتی ہے نہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے مقابلے میں امیدوار جو ہے مثلا ساجد شاہ صاحب امیدوار ہیں، ان کو انتخابی نشان نہ دیا جائے شہر کا، وہ آزاد کھڑے ہو جائیں اور پارٹی کا ورکر ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آپ کے ساتھ پھر ہاتھ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں سب چیزیں ممکنات میں ہیں، آپ بتائیں جس آدمی نے 30 سال نواز شریف صاحب کے مہربانی سے، تعلقات کی وجہ سے، اپنے علاقے میں مقبولیت کی وجہ سے اگر وہ ممبر رہے ہیں، تو اس میں پارٹی کا بھی تو کوئی نہ کوئی بیچ میں عنصر تھا نا جناب ان کو بنانے میں۔
آج اگر وہ سوچ رہے ہیں اور وہاں کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو ان کو پارٹی کو پتہ ہے نا جناب وہاں کیا مسئلہ ہے. تو اگر وہ کوئی اس قسم کی بات ہے تو وہ اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے نا کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خیرات تو نہیں ہے نا جو دینے کے لیے وہ کہیں گے اور یہ اسحاق خان کو بلا کے خیرات دے دو. یہ تو نہیں ہے نا. وہ اپنا حساب لگائیں گے, ان کی کوئی وجوہات ہوں گی, کوئی مسئلے ہوں گے ہلکے کے نیچلے جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے ایم پی اے حضرات ہیں, ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, ان کی اپنی فیملی میں کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے وہاں پر ان میں اگر کوئی ایسی ڈویژن ہے تو وہاں ان کو اطلاعات ہوں گی تو وہ کریں گے, ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو وننگ کو چھوڑ دیں. اور جو وننگ کا ساتھی ہے اس پہ بھی تو کوئی لازم ہے نا کوئی بات کہ اگر آپ کو 10 سال 15 سال نمائندگی دی ہے, آج آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا آپ بھی لیڈر کو کوئی چیز واپس کریں. جب آپ کے اوپر کوئی دینے کے وقت آیا تو آپ لیڈر کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ کمزوری تو پھر اس نمائندے کی بھی ہوگی نا جناب. جس طرح ہم اپنے لیڈروں کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے سے دھوکہ کیا, تو وہ اگر لیڈر کہے کہ میں نے آپ کو اپنی ضرورت کے تحت یہ کر رہا ہوں اور آپ کو میں کوئی اور چیز پہ کروں گا تو پھر ماننا چاہیے نا جناب لیڈر کی بات. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ جب دینے کا وقت آئے اس وقت آپ کے حالات اور ہو, جب دینے کے وقت آپ کے حالات اور. اچھا خاکوان صاحب یہ فرمایا آپ طویل عرصہ رہے پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی پھر تقسیم ہو گئی, آپ کی پارٹی وجود میں آئی پی ٹی اے سے, اس کے بعد پارلیمنٹیرین خٹک صاحب کی پارٹی آئی. یہاں بہت سارے لوگوں نے, مسلم لیگ نون نے, کئی اور لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اب اس الیکشن میں تو پی ٹی آئی کے پاس امیدوار ہی نہیں ہوگا. لیکن جب آج لسٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ امیدوار پھر پی ٹی آئی کے ہیں. تو یہ توڑ پھوڑ کے باوجود, یہ جو اس کو مٹانے کی ایک خواہش کے باوجود سب سے زیادہ امیدوار آگے, کیا اتنا پوٹینشیل ہے ابھی بھی پی ٹی آئی میں کہ اس کے امیدوار بڑی تعداد میں کھڑے ہو سکتے ہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں, میں عرض کروں پی ٹی آئی ایک گراؤنڈ پہ ایک پوزیشن ہے, ان کے فالوورز ہیں, ان کا ایک مقبولیت ہے. اس کو نگیٹ کرنا, میں 10 دفعہ نگیٹ کروں بھی تھی تو غلط ہے. میں تو اس چیز کو مانتا ہوں. بات آپ کی تعداد کی جو بات کر رہے ہیں تو خان صاحب کی جو پارٹی تھی سن 92 سے لے کر 2013 تک تو جناب کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی زبردست قسم کی مقبولیت اور کینڈیڈیٹ اور یہ وہ ملے ہوں یا بنے ہوں. پورے 2000 جب ہم آئے تھے تو 13 کا الیکشن ہم نے پہلا ان کے ساتھ لڑا تو پورے سندھ میں صرف ڈاکٹر الوی صاحب کی ایک سیٹ ملی تھی, اور پنجاب میں 143 سیٹیں تھیں ان دنوں, آج کل 141 ہیں. 143 سے 7 سیٹیں صرف ملی تھی. تو اس وقت بھی تو یہی لیڈر تھے, یہی آدمی تھے, انہی کی شوکت خانم تھی, انہی کے سپورٹس کے تھے, انہی کے کرکٹ کے ہیرو تھے, سب چیزیں موجود تھی. مگر وہ چیز اس وقت تو نہیں بنی. وہ تو پھر بعد میں دوستوں نے جتنے نے آ کر اس چیز کو سنبھالا اور ان کے تو تعداد ورکرز کی ہونا اور وہ سارے امیدوار بن جائیں, جتنے وکلا حضرات ہیں وہ سارے ان کے 2-4 کیسز لڑ کے امیدوار بن جائیں. امیدوار ہونا اور علاقے میں اس کی مقبولیت ہونا, شہروں میں اور دیہاتوں میں. جی بالکل, جی ایگریڈ خاکوانی صاحب, ایگریڈ. ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب, الیکشن کمیشن کے حکم پہ احد چیمہ صاحب کو باضابطہ طور پہ وزیر اعظم کے جو مشیر تھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو بھی ہٹا دیا گیا. الیکشن کمیشن کے اقدامات تو سامنے آ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ بہت رولا پڑا رہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں دشواریاں ہیں, لیکن پتہ چلا کہ جو رولا ڈال رہے تھے انہوں نے سب سے زیادہ کروائے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے یہ ہم 8 فروری کے بعد دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اسی طرح دب جائے گا جس طرح عمومی طور پہ ہر الیکشن سے پہلے ایک شور ہوتا ہے, یا یہ دبے گا نہیں اور ہارنے والا یہی کہے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو شور مچتا رہا نا, یہ کوئی سارا غلط بھی نہیں تھا. پنجاب کے جو الیکشن کمشنر ہیں نا, انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو سارا دن کل میڈیا پر چلتا رہا ہے, اور وہ خط یہ لکھا گیا چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو کہ جی جو آروز تھے انہوں نے امیدواروں کو اپنے دفاتر تک محفوظ رسائی نہیں دی, نمبر 1.
اور انہوں نے کہا کہ کاغذات چھیننے کی، کاغذات نامزدگی چھیننے کی شکایات، اس کے الفاظ یہ تھے کہ پنجاب کے ہر ضلع سے آئے ہیں۔ آروز نے نہ تو ان کو تحفظ فراہم کیا، نہ چھیننے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی، اور پولیس تماشائی بنی رہی۔ پولیس کا یہ فرض تھا کہ وہ تحفظ فراہم کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر ضلع سے یہ شکایت آئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب پنجاب کے شکایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غلط یا پروپیگنڈا صرف نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود کاغذات جمع ہو گئے ہیں، تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنا کچھ بھی اگر آروز بھی تعاون نہیں کر رہے، پولیس بھی تعاون نہیں کر رہے، پھر بھی لوگ آ رہے ہیں، تو یہ تو سوچنے کا الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے، یا بیوروکریسی کو سوچنا چاہیے، یا پولیس کو سوچنا چاہیے، نگران حکومت کو، کہ پھر تو سوچنے کا مقام ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ 1977 میں ہوا تھا، اس کے بعد ریگنگ ہوتی رہی ہے، پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے، ریگنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے کاغذات، امیدواروں نے پارٹیاں تبدیل کیں، امیدواروں نے ٹکٹ واپس کیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمزوری سامنے آ رہی ہے، یہ جو افسوسناک بات ہے۔ یہ دیکھیں نا، احد چیمہ کا معاملہ ہے جی، اسلام آباد کا، یہ آج کا تو نہیں ہے، کئی دفعہ اس نے لکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک موقع پر سپریم کورٹ کو ڈیفائی کیا، تو پھر اس کو بھی ڈیفائی کرنے والا الیکشن کمیشن تو ڈیپینڈنٹ ہے انتظامی معاملات پہ دوسرے اداروں پہ۔ نہیں، الیکشن کے اعلان کے بعد تمام ادارے ڈیپینڈنٹ ہیں الیکشن کمیشن پہ، تقرر تبادلے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ نہیں تو الیکشن کمشنر سزا جزا کا فیصلہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پولیس والا جو الیکشن ڈیوٹی پہ ہے اور اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا، اس میں غفلت کر رہا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرے؟ یہ ایک ابہام ہے جس کو دور کرنا چاہیے تھا ڈسکے الیکشن کے بعد۔ ڈسکا الیکشن میں یہی ہوا تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے تو اس رپورٹ میں سفارش کی تھی، ساری سفارشات دی تھیں، اس پہ عمل ہوا نا، کچھ پہ عمل ہوا، کچھ پہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب قانون سازی ہو رہی تھی، الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہے نا، اس کے بعد ہوئی ہیں، تو اس وقت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہ چیز یقینی بناتی اس قانون سازی میں کہ آئندہ الیکشن کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل کرنا ہر ادارے کی ذمہ داری ہوگی، آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوگی، اور یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی۔ انڈیا میں ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ جناب واجپئی وزیر اعظم تھے، وہ ایک گیس کا کوئی منصوبہ تھا، اس کا افتتاح کرنے پہنچے، جی یہ میں واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، جی الیکشن کمیشن نے حکم دیا، نتھنگ ڈوئنگ، آپ افتتاح نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے یہاں سے۔ وزیر اعظم انڈیا واپس جائے گا افتتاح کیے بغیر، اور یہ جو ہیلی کاپٹر استعمال ہوا ہے، اس کے اخراجات قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے۔ آپ ہیلی کاپٹر نہیں، وہ جرمانے تو ارشاد صاحب الیکشن کمیشن یہاں بھی کرتا رہا، جلسے میں شرکت پہ وزیر اعلیٰ کچھ جرمانے ہوئے، چیئرمین پارٹی ٹھیک ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہوا ہے، اب چلو بڑی مہربان، بڑی دیر کی مہربان، آتے آتے یہ ہو گیا، اچھی بات ہے، کیونکہ الیکشن کو غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف بنانا، جتنے اختیارات الیکشن کمیشن کو مل چکے ہیں آلموسٹ وہ عدالتوں کے برابر ہیں۔ جی مثلا توہین الیکشن کمیشن کا قانون بھی بن گیا، اور یہ پچھلی دہائی میں بنا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ وہ میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک بنے تھے، جج بنے تھے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے یہ اختیار بھی۔ اب ایک اور سوال ہے، کیا اس کا نفاذ کسی سرکاری افسر پہ بھی ہے، کسی ادارے پہ بھی ہے جس نے جس کی سروس الیکشن کمیشن بھگت نہیں رہے؟ جی فواد چودھری، عمران خان، وہ تو بھگت رہے ہیں، وہ تو سیاستدان ہیں، میں بیوروکریسی کی بات ہونا چاہیے نا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔